Please like, share, subscribe and press the bell icon. जहांगीर हुसैन के घर में महाजराई की सी कैफियत थी। एक तरफ वो अकेले थे और दूसरी तरफ उनका बेटा और उसकी हमायत में सब घर वाले। जहांगीर हुसैन गुस्से से आपे से बाहर हो रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि इकलौते बेटे समेत सबको शूट कर दें। वलीद नई गाड़ी में महंगे तरीन इलाके में बंगले के मलकियती कागजात के साथ घर में आया था और सबको बड़े फख्र से अपने कारनामे के मुतल्लिक बताया था कि वो क्या तीर मार कर आया है। रखशंदा बेगम और उनकी बेटियां होशी से फूले नहीं समा रही थीं, जबकि जहांगीर हुसैन यकदम गम से ढह से गए थे। अस्मा ने भाग कर उन्हें संभाला था और हुमा से पानी का गिलास लाने को कहा था। हुमा ने बिजली की सी तेजी से उसके हुक्म पर अमल किया था। जहांगीर हुसैन की पानी पीते ही हालत काफी संभल गई थी। अरे आपको क्या हुआ? बेटा इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है और आपकी हालत ऐसी हो रही है जैसे कोई मर गया हो। रखशंदा बेगम ने ताज्जुब भरे लहजे में कहा। अच्छा होता ये मर ही जाता। जहांगीर हुसैन सर्द लहजे में बोले। ये आप क्या कह रहे हैं? जवान औलाद को कोई यूं बददुआ देता है भला? रखशंदा बेगम ने कदरे नागवारी से कहा। अरे बदबख्त, तेरा बेटा मुर्तद हो गया है, काफिर हो गया है, तो क्या इससे बेहतर नहीं था ये मर ही जाता? जहांगीर हुसैन गजबनाक लहजे में बोले थे। बाबा जान, मैंने सिर्फ अपना फिरका चेंज किया है। आपकी तरह मैं भी अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूँ, तो फिर मैं कैसे काफिर हो गया? वलीद ने वालिद के सामने जुबान पर लगा ताला तोड़ा। हाँ, तो वलीद ठीक कहता है, इसने फिरका ही तो तब्दील किया है। अब जैसे आप खत्म शरीफ को बिदअत समझते हुए बुरा ख्याल करते हैं, जबकि मैं और आपकी बेटियां नहीं समझती, तो क्या हम एक दूसरे को काफिर कहेंगे? रखशंदा बेगम ने बेटे की हमायत में दलील देते हुए कहा, जबकि उनकी बेटियों ने भी ताईद के अंदाज में गर्दनें हिलाई थीं। यही तो पाकिस्तान में हमारे मुसलमान घरानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम कादियानियत के जहर भरे अकायद के बारे में कुछ नहीं जानते। खत्म शरीफ के टॉपिक पर तो बहुत बहसो मुबाहिसा करते हैं, अपनी औलाद के जहनों में हर बात बिठा देते हैं, मगर खत्म नबूवत के हसास और इंतहाई अहमियत के हामिल मौजू को यकसर फरामोश कर देते हैं। यही गलती औरों की तरह मुझसे भी हो गई कि मैं अपने घर वालों को खत्म शरीफ का तो समझा सका, लेकिन खत्म नबूवत का मफहूम नहीं समझा सका, और ये ऐसी भयानक गलती है जिसका खमियाजा मुझे अपने बेटे के मुर्तिद होने की सूरत में मिला है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जहांगीर हुसैन आखिर में गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के हुजूर माफी मांगने लगे थे। बाबा जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप खामख्वा खामोश हो जाओ तुम और निकल जाओ इस घर से। खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझे शक्ल भी दिखाई तो। जहांगीर हुसैन वलीद को टोकते हुए शेर की माने धड़े थे। अरे जाने भी दें, क्यों जवान बेटे को नाहक डांट रहे हैं? ऐसा भी क्या कर दिया इसने? रखशंदा बेगम एक बार फिर मैदान में कूदी। पहले तुम सब ये बात समझ लो कि कादियानी मुसलमानों का कोई फिरका नहीं है, बल्कि मुनकिर और काफिर हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के 1974 के फैसले में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। पाकिस्तान के आइन और कानून की रूह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर शक्ल और हर मानी में नबूवत के दावेदार और उसे पैगंबर या मसलह मानने वाले अफराद गैर मुस्लिम हैं। कादियानियों की इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों की बिना पर 1984 में मुल्क में कादियानी इबादतगाहों, तबलीग और जलसों पर भी पाबंदी लगा दी गई, और ये भी कि कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कहला सकते, और ऐसा करने की सूरत में जुर्माना और सजा भी मुकर्रर की गई। सऊदी हुकूमत ने किसी भी कादियानी की हरम पाक या मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। तमाम उम्मत मुसलमा के उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर कुफ्र का फतवा लगाकर कादियानियों को काफिर करार दिया है।
قادیانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے مرزا غلام احمد مردود کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد امام مہدی بھی ہے، مسیح بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا نبی معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں کو کیسے ہم مسلمان یا مسلمانوں کا فرقہ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے گھر میں کسی قادیانی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ گاڑی، بنگلہ، روپیہ، پیسہ جن کے بدلے تم نے جہنم خریدا ہے، تمہیں ہی مبارک ہو۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں دوبارہ تمہاری کبھی شکل نہ دیکھوں۔ جہانگیر حسین نے غصے سے بے قابو ہو کر ولید کو دھکے دیتے ہوئے کہا تھا، رکیے، میں خود یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آخر کیا دیا ہے آپ نے ساری عمر ہمیں سوائے دھکے اور محرومیوں کے؟ ہمیشہ اپنی ایمانداری اور دینداری کا ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں۔ کیا دے دیا آپ کو آپ کے دین نے، سچائی نے، ایمانداری نے؟ ولید اپنی بکواس بند کر، رخشندہ بیگم نے غصے سے کہا۔ نہیں، آج مجھے بولنے دیجیے۔ یہ جو آج گھر میں آئی دولت کو ٹھکرا رہے ہیں، کیا بھول رہے ہیں کہ گھر میں 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں؟ ان کی تنخواہ سے تو پورا مہینہ گھر میں دال بھی نہیں پکتی، باقی اخراجات کیا پورے ہوں گے؟ یہ دنیا والے ایمانداری کو نہیں دیکھتے، بلکہ جیب میں بھرا پیسہ دیکھتے ہیں، اور میں نے وہ پیسہ، وہ دولت حاصل کر لی ہے۔ آپ رہیے اس بوسیدہ اور 4 کمروں کے مکان میں اپنی دینداری اور ایمانداری کے ساتھ۔ میری ماں اور بہنیں میرے ساتھ جائیں گی میرے نئے بنگلے میں۔ ولید نے باپ سے نظریں ہٹا کر ماں اور بہنوں کی طرف بڑے یقین اور مان سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ہمیں بھوکا مرنا گوارا ہے، مگر گستاخ رسول اور کافر کہلانا نہیں۔ ثنا نے باپ کے قریب جاتے ہوئے کہا، لا علمی اور کم فہمی کی بنا پر ہمیں وقتی طور پر سب کچھ بہت پرکشش لگا تھا، مگر حقیقت جان لینے کے بعد کوئی سونے کے پہاڑ کے بدلے بھی ہمیں ہمارا ایمان بیچنے کے لیے کہے تو ہرگز ہم ایسا نہیں کریں گی، بلکہ کہنے والے کے منہ پر تھوکنے میں ذرا تامل کا مظاہرہ نہیں کریں گی۔ اسما نے حقارت سے بھائی کی جانب تھوکتے ہوئے کہا، جی بالکل۔ ہما نے بھی تائید کی، ولید بیٹا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور معاف کر دے گا۔ یہ سب جو تو کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کی سزا اور انجام بہت بھیانک ہے۔ رخشندہ بیگم نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، آخر آپ سب کو ہو کیا گیا ہے؟ کیوں نہیں میری بات سمجھتے؟ ولید نے زچ ہوتے ہوئے کہا، دیکھ لیا میری ایمانداری اور دینداری کا صلہ؟ جہانگیر حسین نے فخر سے بیگم اور بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جتایا، آپ اور یہ سب پچھتائیں گے جب روپے روپے کے لیے ترسنا پڑے گا۔ ولید نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر ایک بات میں تمہیں پیشگی بتائے دیتا ہوں کہ یہ دولت جس کے لیے تم نے اپنے دین کو بیچا ہے، تمہارے لیے ناسور بن جائے گی، تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ کسی باپ نے آج تک اپنے بیٹے کو شاید ہی ایسی بد دعا دی ہو جیسی میں تمہیں دینے جا رہا ہوں، کیونکہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور ان کے دین سے غداری کی ہے۔ تم بہت ہی بھیانک اور اذیت ناک موت مرو گے کہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے۔ پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری یہ دولت اور تمہارے جھوٹے مرشد کس طرح تمہارے کام آتے ہیں۔ جہانگیر حسین نے بہت یقین اور وثوق سے کہا تھا، جبکہ رخشندہ بیگم کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھیں، اور ولید نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔
سوہنی بہت خوش تھی۔ علی جان نے بغیر کسی تردد اور ہچکچاہٹ کے اس کی منگنی ولید سے کر دی تھی اور اب ولید کو مزید تعلیم کے لیے جرمنی بھجوا رہے تھے۔ سوہنی، جسے اندیشہ تھا کہ ولید کا فرقہ اور ہونے کی وجہ سے علی جان پشو پیش کا مظاہرہ کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور وہ ولید کے نام سے منسوب ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ تھا کہ ولید کے گھر والوں میں سے کسی نے بھی منگنی کی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی، جس میں علی جان نے بڑی بڑی شخصیات کو مدعو کیا تھا، صرف ولید کو سب سے متعارف کروانے کی غرض سے۔ یہاں تک کہ اسما بھی نہیں آئی تھی، جو سوہنی کو اپنی بھابھی بنائے جانے پر سب سے زیادہ خوش تھی۔ اس نے ولید سے اس کے گھر والوں کی عدم شرکت کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بہت نارمل اور عام سے لہجے میں بولا تھا، میں تمہارے لیے ان کو چھوڑ آیا ہوں۔ سوہنی اس کی بات سے خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی تھی، مگر گہما گہمی ہی اتنی تھی کہ وہ تفصیل نہ جان سکی اور بعد میں بھی ولید اس کے سوالوں کو ہنس ہنس کر مذاق میں ٹالتا رہا تو مجبوراً اس نے ولید کی خفگی کے ڈر سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چھوڑ دیا۔ وہ کالج آئی تو اسما کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ سوہنی کے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے اسے جانتی نہ ہو۔ اگر وہ اسے مخاطب کرتی تو اسما اسے بہت کھردرے اور اکھڑے لہجے میں جواب دیتی۔ سوہنی کی وہ صرف سہیلی ہی ہوتی تو شاید وہ اس کے ایسا بہیو کرنے پر دوبارہ کبھی اس سے بات بھی نہ کرتی، مگر اس کا اب اس کے ساتھ تعلق ہی ایسا جڑ گیا تھا کہ وہ اس کی ناراضگی اور اکلوتے بھائی کی منگنی میں شمولیت نہ کرنے کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ تم سب نے انگیجمنٹ پارٹی میں شرکت کیوں نہیں کی؟ سوہنی نے کوئی 10ویں بار یہ سوال پوچھا تو اسما نے بھی اس سے دو ٹوک بات کرنے کی ٹھانی۔ ولید سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں، میرے ابو اسے گھر سے نکال چکے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سوہنی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ماننے والے مرتد اور کافروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسما نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سوہنی نے الجھے لہجے میں پوچھا۔ تم لوگ تو کافر اور مرتد تھے ہی، ساتھ میرے بھائی کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اسما نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ یہ غلط ہے، ہم نے ولید کو مجبور نہیں کیا، اور دوسری بات، تم کس بنا پر بار بار ہمیں کافر کہہ رہی ہو؟ سوہنی نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پوچھو اپنے باپ سے جا کر کے اس نے ولید کو نئی گاڑی اور بنگلہ کیوں دیا ہے اور ساتھ پڑھائی کے لیے باہر کیوں بھیج رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ولید نے ان کی طرف سے پیش کیا گیا قادیانیت کا زہر بھرا پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا ہے، تبھی تو تمہاری اس سے منگنی ہو گئی، ورنہ خود سوچو، تم اور ولید اتنی آسانی سے مل سکتے تھے؟ اور رہا سوال کہ میں بار بار قادیانیوں کو کافر کیوں کہہ رہی ہوں، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ کافر کو کافر ہی کہا جائے گا۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، نعوذ باللہ، تو شریعت کی روح سے وہ شخص اور اس کے ماننے والے کافر اور مرتد کہلائیں گے۔ اسما نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی نبی ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد غیر شرعی نبی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ سوہنی نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی۔ پہلے تو تم لوگ یہ فیصلہ کر لو کہ مرزا غلام احمد نبی ہے، امام مہدی ہے، یا پھر مسیح ابن مریم، کیونکہ تم جس شخص کو غیر شرعی نبی کہتے ہو وہ یہ تینوں مقدس ہستیاں ہونے کا دعوے دار ہے۔ اور رہا سوال شریعت کی تکمیل کا، تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے ہی تکمیل ہو چکی ہے، اور یہ تکمیل شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں نہ کوئی خامی ہے
اور نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے اتارے جائیں گے، مگر وہ بھی اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ اسما نے دلائل کے ساتھ اس کے عقیدے کو غلط ثابت کیا۔ ہمارا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد مسیح موعود ہیں، یعنی مسیح نے اس امت میں نازل ہونا تھا تو ان کی جگہ اس کی طبیعت سے ملتے جلتے خواص لے کر کسی اور کو آنا ہی ہے۔ حلیے دو ہیں، خد و خال۔ مسیح ناصری نے دوبارہ نہیں آنا، بلکہ ان کی خوبو رکھنے والا ایک شخص پیدا ہوگا۔ اسلام کی مظلومیت کے زمانہ میں نو آدم کے دل جیتنے والا سو وہ مرزا غلام احمد ہے۔ سونی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے بزرگوں کا عقیدہ بیان کیا۔ تمہاری اس بات کے جواب میں میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے جو تمہاری بات کو غلط بھی ثابت کر دے گا، لیکن تم بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو، اور وہ یہ کہ اگر مرزا غلام احمد مسیح موعود تھا تو یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تقریباً 40 سال بعد قیامت آ جائے گی، مگر تم لوگ جس شخص کو مسیح موعود مانتے ہو اسے تو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے مگر قیامت نہیں آئی، کیوں؟ اسما نے ہنستے ہوئے تمسخر سے پوچھا۔ سوہنی خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس واقعی اس بات کا سچائی پر مبنی کوئی جواب نہیں تھا۔ اسما نے چند ہی دنوں میں جہانگیر حسین سے ختم نبوت کے موضوع پر کثیر معلومات حاصل کر لی تھیں، اس لیے وہ اب بڑی آسانی سے سوہنی کے سوالوں کا اسے جواب دے رہی تھی۔ ہم قادیانی بھی اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، پھر تم لوگ کیسے ہمیں کافر کہہ سکتے ہو؟ سوہنی نے الجھے لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم احمدی قادیانی مرزائی غیر احمدیوں مسلمانوں کو مرزا غلام احمد مدی نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر و غیر مسلم سمجھتے اور کہتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ہندو سکھ ہونے کے بعد ہندو نہیں رہتا، عیسائی اسلام قبول کرنے کے بعد عیسائی نہیں رہتا، پارسی یہودی ہونے کے بعد پارسی نہیں کہلاتا، ٹھیک اسی طرح مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا اقرار کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے 1974 میں قومی اسمبلی میں قادیانی مقدمہ کی کارروائی کے دوران قادیانیوں کو اپنے عقائد کو سچا ثابت کرنے کا پورا موقع دیا گیا، مگر قادیانی جماعت کا اس وقت کا خلیفہ اور مرزا غلام احمد کا پوتا مرزا ناصر احمد کوئی بھی جواب اور دلیل نہیں دے سکا۔ یوں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں اور لاہوری گروپ کو منکرین ختم نبوت ہونے کی بنا پر غیر مسلم اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا اور ان پر جلسوں کے انعقاد، تبلیغی مراکز و عبادت گاہیں بنانے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسما نے تفصیل سے جواب دیا۔ اسلام مذہبی آزادی کی تلقین اور تعلیم دیتا ہے اور پاکستان کے آئین میں بھی یہ بات شامل ہے، تو پھر حکومت کا کسی پر اس طرح پابندی لگانا کسی طور بھی درست نہیں، یہ ناانصافی ہے۔ سوہنی نے بچپن سے قادیانی مبلغوں سے سنی گئی بات دہرائی۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن یہ آزادی مشروط ہے قانون، اخلاقیات اور امن عامہ سے۔ آئین میں مذہبی آزادی ہی کی طرح ہر شخص کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ تجارت کر سکتا ہے، مگر تجارت کی مطلق اجازت نہیں ہے۔ کچھ قیود و شرائط ہیں۔ کوئی یہ کہہ کر کہ آئین میں تجارت کی اجازت ہے، چرس، شراب اور سمگلنگ کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر شخص ڈاکٹری پریکٹس اور وکالت بھی نہیں کر سکتا، ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اب لیور برادرز والے صابن بناتے ہیں،
کوئی شخص اپنی کمپنی کا نام لیور بردر رکھے، وہی لیبل چھاپے، جیسے رنگ کا وہ صابن بناتے ہیں ویسے ہی رنگ کا صابن تیار کرے، تو کیا لیور بردرز کو اعتراض نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا، اور وہ کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ شہادت لے کر اس جعل سازی کرنے والے شخص پر پابندی لگا دے گا، تو اس شخص کو اپنی فرم کا نام تبدیل کرنا پڑے گا، لیبل تبدیل کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے آئین میں ہے کہ ملک کا مذہب اسلام ہوگا، صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوں گے، تو اگر کوئی اسلام کے بنیادی اصولوں سے انحراف کرے اور پھر بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایسے جعل ساز مسلموں پر حکومت یا کورٹ کو بالکل پابندی لگانے کا حق ہے، اسما نے کہا۔ سوہنی جو پہلے ہی سچائی اور حق کو پانے کی راہوں کی مسافر تھی، خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ سب سوال وہ حفصہ سے کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر اپنے اندر حوصلہ پیدا نہیں کر پا رہی تھی، اور حفصہ اس کے جذبات اور احساسات کا خیال کرتے ہوئے اسے یہ سب باتیں غیر محسوس انداز میں کتابوں کے ذریعے رفتہ رفتہ سمجھانا چاہ رہی تھی، جبکہ اسما بھائی کے مرتد ہونے پر غصے سے بھری بیٹھی تھی، اس لیے سب کچھ بغیر کوئی لحاظ اور مروت برتے کہہ گئی تھی۔ سوہنی، جس کے ذہن میں قادیانیت کے متعلق پہلے ہی بہت سے سوال اٹھ رہے تھے، اسے کچھ کھٹک رہا تھا، غلط لگ رہا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسما کی کھری کھری باتوں نے اس کے الجھتے سلگتے دل و دماغ پر نرم ٹھنڈی پھوار کا سا کام کیا تھا، اور اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہونے لگی تھی۔ وہ حفصہ سے پچھلے کچھ عرصے سے نہیں ملی تھی، اب تقریباً روزانہ ہی ملنے لگی تھی۔ حفصہ کا رویہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہی نرم اور محبت لیے ہوئے تھا، جبکہ اس کا خیال تھا کہ جب حفصہ کو اس کے قادیانی ہونے کا علم ہوگا تو وہ بھی اسما کی طرح اس سے تنک کر بات کرے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حفصہ اس سے پہلی ملاقات میں ہی اس کے قادیانی ہونے کے بارے میں جان گئی تھی۔ سوہنی، اگر برا نہ مانو تو کل میرے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے اسپیچ ہال میں چلنا، حفصہ نے لائبریری سے نکلتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ہاں ضرور چلوں گی، مگر وہاں کیا ہے؟ اس نے حامی بننے کے ساتھ پوچھا۔ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس کو ایک اہم موضوع پر لیکچر دینے کے لیے ایک بہت بڑے پروفیسر آ رہے ہیں، میری خواہش تھی کہ تم بھی ان کی اسپیچ سنتی، اس لیے کہا تھا، حفصہ نے وجہ بتائی۔ ضرور سنوں گی، مگر وہ پروفیسر صاحب کون ہیں؟ سوہنی نے پوچھا۔ میرے والد قدیر خان کے بہت گہرے دوست ہیں، بہت نالج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور روزانہ شام کو اپنے گھر پر آئے لوگوں کو درس بھی دیتے ہیں، پروفیسر رجب نام ہے ان کا، اور میری اسپیشل درخواست پر ہمارے کالج میں آ رہے ہیں۔ حفصہ کا دیدنی جوش اور خوشی سوہنی کو پروفیسر رجب کے بہت اہم شخصیت ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ حفصہ ان کے نالج سے کافی امپریس نظر آ رہی تھی، اور پھر اگلے روز سوہنی بھی پروفیسر صاحب کی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ سفید رنگت پر ہلکی سفید داڑھی ان کے چہرے کو بہت نورانی بنا رہی تھی۔ جب وہ تقریر کرنے آئے تو ان کا ہر لفظ سوہنی کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ ادب سے بیٹھی تمام طالبات کو ان کی آواز سحر زدہ کر رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ الاحزاب 33 آیت 40۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابو داؤد۔ ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارک اور ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ بیان کیا ہے، یہ اس مسلمہ حقیقت کے دلائل کے لیے کافی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسلام اللہ کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی بشارت دیتے آئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فریضہ عائد ہوتا کہ آنے والے نبی کی بشارت دیتے، جیسا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دے کر گئے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرے نبی کی ضرورت عقلاً کئی وجوہ سے ہوتی ہے اور ماضی کی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے۔ مثلاً نمبر 1، کسی کی نبوت وقتی ہو، پس وہ وقت گزر جانے پر دوسرے کسی نبی کی ضرورت ہو۔ نمبر 2، کسی کی نبوت خاص کوئی علاقے کے لیے محدود ہو، پس اس محدود علاقے کے باہر کے لیے دوسرے کسی نبی کی ضرورت ہو۔ نمبر 3، یا تو کوئی نبی اپنی حمایت تائید میں کسی دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگ لیا تھا۔ نمبر 4، یا تو نبی کی تعلیمات محفوظ نہ ہوں، تحریف کا شکار ہو گئی ہو۔ نمبر 5، یا تو دین و شریعت کی تکمیل نہ ہوئی ہو۔ ان تمام وجوہ پر اگر ہم نظر کریں تو دیکھتے ہیں کہ نیا نبی ذیلی یا اصلی اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی زمان و مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نہ اس میں مندرجہ بالا کوئی خامی ہے۔ قادیانیوں کے برپا کیے فتنے سے تو آپ سب واقف ہی ہیں کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے مرزا غلام احمد کو امتی نبی اور جانے کیا کیا کچھ کہتے ہیں، جو سب حقائق کے منافی ہے۔ دنیا کا ہر غیر اسلامی ملک قادیانیوں سے دلچسپی رکھتا ہے، ان کے تحفظ کے لیے اپنی طاقت کی چھتری مہیا کرنا ضروری فرض سمجھتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کفر کے تمام فرقوں کی باہمی لڑائی انہیں اسلام دشمنی کے مقصد پر جمع ہونے سے نہیں روکتی۔ تمام طاغوتی طاقتیں عالم اسلام کے خلاف قادیانی جماعت کی معاون و محافظ ہیں، اور قادیانی گروہ ان سارے طاغوتوں کی شطرنج کا مہرہ ہے، جسے اسلام کو زک پہنچانے کے لیے بالطائف الخلیل حرکت میں لایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی طرح قادیانی جماعت کا وجود ہی سراپا سازش ہے، اور اس سازش کا نشانہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پورا عالم اسلام، خصوصاً ایشیا اور مشرق وسطیٰ ہے۔ قادیانی اسرائیل گٹھ جوڑ پاکستان کے ایک بازو کو کاٹ چکا ہے، اور دوسرے بازو کی تخریب میں اس کی سرگرمیاں روز افزوں ہیں۔ قادیانی دہشت پسند تنظیم کو ہر اس قوت سے قلبی تعلق ہے جو عالم اسلام کی تخریب کے مقاصد میں اس کی معاون ثابت ہو سکے، خواہ وہ یہودیوں کی صہیونی تحریک ہو یا دہریت پسندوں کی سوشلسٹ تحریک۔ جہاں تک میں نے قادیانی تحریک کا مطالعہ کیا ہے، اور اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ میں نے خود قادیانیوں سے زیادہ اس تحریک کا وسیع و عمیق مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قادیانیوں کی تبلیغ عین سیاست ہے، اور ان کی سیاست ہی تبلیغ ہے۔ کم از کم قادیانی تحریک کی حد تک تبلیغ اور سیاست کے جداگانہ تصور سے ہم نا آشنا ہیں۔ قادیانی تحریک کو میں مذہبی تحریک نہیں سمجھتا، بلکہ یہ خالص سیاسی تحریک ہے جس پر مذہب کا خول بڑی عیاری سے چڑھایا گیا ہے۔ بلا شبہ قادیانی مرتد اور کافر ہیں، لیکن اگر وہ صرف کافر ہی ہوتے تو دنیا میں اور بہت سے کافر ہیں۔ قادیانی تحریک صرف اسلام سے باغی نہیں بلکہ صہیونیت
اور فری مینشن کی طرح ایک خفیہ سیاسی تنظیم ہے، اور یہودی فوجوں میں قادیانی سپاہیوں کی شمولیت اور مغربی جرمنی میں 4000 قادیانیوں کی گوریلا تربیت نے اسے ایک دہشت پسند تنظیم ثابت کر دیا ہے۔ صہیونیت اور قادیانیت کا اتحاد پاکستان اور عالم اسلام کے لیے ایک ہولناک خطرہ ہے۔ پاکستان کے نامور سائنسدان، جن کو انگریزوں نے ان کی خدمات کے صلے میں نوبل پرائز سے بھی نوازا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی قادیانی تھے۔ جب 1974 میں قادیانیوں پر پابندی لگی تو ڈاکٹر عبدالسلام یہ کہہ کر پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک جا بسے کہ پہلے میں قادیانی ہوں پھر پاکستانی۔ نوبل پرائز بھی انہیں شاید اسی فکر کی بنا پر دیا گیا ہوگا، کیونکہ کسی مسلمان اور پاکستانی سائنسدان کی انگریز قدر اور عزت افزائی کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے نزدیک قادیانی صہیونی سازش کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ کہ قادیانیت کو صہیونیت کی طرح ایک دہشت پسند سیاسی تنظیم تسلیم کرتے ہوئے اس کی تمام سرگرمیوں کو خلاف قانون قرار دیا جائے۔ اس تحریک کا کوئی فرد کسی اسلامی ملک میں کسی سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو۔ اس کے ارکان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے، اور جن افراد کا کسی بیرونی سازشی جماعتوں سے رابطہ ثابت ہو جائے انہیں بغاوت کی سزا دی جائے۔ اور ہر مسلمان یہ نوٹ کر لے کہ کوئی قادیانی کسی حالت میں بھی اسلام اور اسلامی ریاست کا وفادار شہری نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر قادیانی اسلام کے قلعے کو مسمار کر کے اس پر احمدیت کا قصر تعمیر کرنا اپنا مذہبی فرض سمجھتا ہے۔ سوہنی کو پروفیسر صاحب کی باتوں نے قادیانیت کا اصل چہرہ دکھایا تھا۔ وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی کہ ہر قادیانی پر مذہب کی تبلیغ کے لیے فنڈ دینا ضروری ہے۔ ان کے مذہبی لیڈروں کا غیر ملکیوں سے ملنا اور بڑے بڑے چیک لینا پروفیسر صاحب کی باتوں کی تصدیق کر رہے تھے۔ اسے ہمیشہ ہی تصویر کا ایک ہی اور غلط رخ دکھایا گیا تھا، مگر پروفیسر صاحب کی باتوں نے اسے اس کے فرقے کی اصلیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اسے اپنے فرقے کے بھیانک مقاصد کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اسے اسما کی باتوں پر کہ ولید کو دولت کے لالچ میں ورگلایا گیا ہے پر بھی یقین آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قادیانیت سے تائب ہونے لگی تھی، اور شام کو کالی چادر اوڑھ کر پروفیسر صاحب کے گھر حال نما کمرے میں دیا جانے والا درس بھی سننے جانے لگی تھی۔ ولید کی حالت اور بزرگ پروفیسر رجب سے کچھ روز سے سنے جانے والے درس نے سوہنی کو بالکل ہی قادیانیت سے تائب اور منتفر کر دیا تھا۔ جہانگیر حسین کی بیٹے کے حق میں کی گئی بددعا قبول ہو گئی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور ان کے دین سے غداری کرنے والا واقعہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ولید کی جرمنی روانگی میں صرف 25 روز رہتے تھے جب ایک دن اسے شیب بناتے گال پر ہلکا سا کٹ لگ گیا۔ معمولی زخم تھا۔ ولید آفٹر شیونگ لوشن اور ڈیٹول لگا کر بے فکر ہو گیا، مگر اگلے روز جب سو کر اٹھا تو وہ زخم 3 گنا بڑھ چکا تھا، اور اس میں کثرت سے ریشہ اور پیپ بھی پڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ آئندہ 4 روز میں اس کے پورے چہرے، زبان اور گلے کو بھی اس زخم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی، اور وہ کچھ کھانے پینے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ 10 روز میں ہی وہ زخم پیپ سمیت اس کے پورے بدن پر پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی بیماری ہے اور اس کا کیا علاج کیا جائے۔ انہیں اس کے جسم پر انجیکشن اور ڈرپس لگانے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں رہی تھی۔ ولید کا دل چاہتا تھا کہ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بلند آواز سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے، مگر اس کی زبان گل گئی تھی، قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔
دوسرے معنوں میں اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے، اسے اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، بس اپنے باپ جہانگیر حسین کے یہ الفاظ سماعتوں میں گونجتے رہتے تھے: تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور ان کے دین سے غداری کی ہے، تم بہت ہی بھیانک اور اذیت ناک موت مرو گے کہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری یہ دولت اور تمہارے جھوٹے مرشد کس طرح تمہاری کام آتے ہیں۔ جہانگیر حسین کی کہی ہوئی بات حرف بحرف پوری ہو رہی تھی۔ ولید بے بسی سے بستر پر پڑا تھا۔ علی جان نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا تھا، مگر علاج کے لیے اپنی دولت سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا۔ وہ علی جان کی دولت سے خریدا گیا نہ کوئی پھل کھا سکتا تھا، نہ پانی کا گھونٹ پی سکتا تھا، نہ اسے کوئی طاقت کا انجیکشن لگایا جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی ڈرپ۔ جس دولت کے لیے اس نے اپنا دین چھوڑا تھا، اپنا ایمان بیچا تھا، وہ دولت اب اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو اپنے باپ سے گھر سے نکلتے وقت کہہ کر آیا تھا کہ روپے روپے کے لیے ترسنا پڑے گا تو وہ پچھتائیں گے، مگر اب وہ خود پچھتا رہا تھا۔ اس کے پاس صرف سوہنی آتی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی صرف ایک ہی سوال ہوتا تھا: ولید، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پورے جسم پر زخموں میں اب کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف سے وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، مگر منہ سے ہلکی سی کراہ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ہر پل وہ درد اور تکلیف سے کروٹیں بدلتا، مگر ہر کروٹ پر درد کچھ مزید بڑھ جاتا۔ جس دن اس کی جرمنی کے لیے فلائٹ تھی، اسی روز اس نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی تھی۔ ادھر اس کا جنازہ اٹھا تھا، ادھر ایئرپورٹ سے جرمنی کے لیے جہاز نے اڑان بھری تھی، اور جہانگیر حسین کے گھر سے ان کی بڑی بیٹی ثنا کی ایک نیک سیرت انجینئر کی دلہن کے روپ میں ڈولی اٹھی تھی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.